अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वाले आज हमारा जो बिल्कुल। लेक्चर है, हाँ जी, अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल, एक तो पहली बात ये ध्यान में रख लें कि आपका ना क्विज और आपकी असाइनमेंट जो है वो मैंने अपलोड कर दी है। तो काइंडली सारे अपने अपने एलएमएस पे उसको चेक कर लें। तो ये अब हमारा काम स्टार्ट होता है। अल्लाह ताला यहाँ पर जो पिछले हफ्ते आपकी आयत जहाँ पे रुकी थी वो है कि वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्मिन। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाता है कि ना गाली दें आप उनको जिनको ये पुकारते हैं अल्लाह के अलावा, फयसुब्बुल्लाह, तो ये लोग और उसके बदले में अल्लाह ताला को बुरा भला कहना शुरू कर देंगे। अदवन बिगैर इल्मिन, सिर्फ दुश्मनी की वजह से, जहालत की वजह से। और क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि इस तरह हमने हर उम्मत के अमल जो है ना उनको मुज़य्यन करके दिखा दिए हैं। आखिर में ये होगा कि अल्लाह की तरफ इनका रुजू है, अल्लाह की तरफ इन्होंने लौट कर जाना है। तो वो अल्लाह खुद इनको बता देगा बिमा कानू यामलून, उन तमाम चीज़ों के बारे में जो ये किया करते थे। अब अगली आयत जो आज का सबक से स्टार्ट होती है वो है कि अक़समू बिल्लाहि जहदा ईमानिहिम। तो ये लोग, इन्होंने कस्में उठाई हैं जहदा ईमानी, बड़ा जोर लगाकर, बड़ी यानी कि कोशिश करके। यमीन की जमा है ईमान। एक ईमान है और एक ईमान है, हमजा के ऊपर जबर के साथ। तो ये वो वाला ये यमीन है जिसका मतलब होता है कसम। तो फरमाया इन्होंने कस्में खाई अल्लाह की बड़े जोर से, बड़े जज्बे के साथ कि लाइन जाअतहुम आयतुन, कि अगर आ जाए इनके पास कोई निशानी, अगर इनके पास कोई निशानी आ जाए तो लयूमिनुन्ना बिहा। फेले मुजारे के शुरू में लाम आ जाए और आखिर में नून शद वाला आ जाए तो इसका मतलब होता है कि यकीनन यकीनन वो ईमान ले आएंगे। यानी कि इनका इरादा ये है, कस्में खाने की वजह ये है, और कस्में खा खा कर ये कहते हैं कि अगर अल्लाह की तरफ से कोई निशानी आ जाए तो ये यकीनन उस पर ईमान ले आएंगे बिला शक व शुबा। तो साफ ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला की निशानी, कुरान मजीद भी अल्लाह की निशानी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और आपकी शख्सियत भी अल्लाह की निशानी है। और फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत की तस्दीक और पेशगी चूँकि पिछली किताबों में मिलती है, तो उन तमाम में अल्लाह ताला की निशानियाँ तो मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो काफिर किस्म के लोग हैं ये बेसिकली बुनियादी तौर पर शैतान के पैरोकार होने की वजह से उन्हीं सिफात के हामिल हैं जिन सिफात का हामिल शैतान है। शैतान की सिफात ना अल्लाह ने बयान की हैं कुरान मजीद में पहले इस पारे के अंदर ही। अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। अबा का मतलब है उसने इराज किया, यानी कि अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं, जो अल्लाह ताला का इल्म है, जो अल्लाह ताला का हुक्म है, उससे उसने इराज कर लिया। अबा, ये अबा का लफ्ज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बयान किया हुआ अपनी हदीस के अंदर। तो वो भी बड़ा गौर तलब है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद फरमाया कि कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा, कि मेरा उम्मती, हर उम्मती जो है वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा, इल्ला मगर मन अबा, जिसने इनकार कर दिया। तो कीला मई या अबा, कहा गया कि आए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये भला कौन इनकार करेगा। तो आपने फरमाया मन अतवानी, जिसने मेरी इताअत की, फदाखल अल जन्नत, उसने जन्नत में दाखिला ले लिया। वमन असानी फ़कद अबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की, फ़कद अबा, तो उसने जन्नत में जाने से खुद इनकार कर दिया। इसका मतलब है कि अबा वस्तकबरा, अबा इबा करना, यानी कि एक तरफ हो जाना, चीज को अहमियत न देना। और वस्तकबरा, इस्तिकबार करना, यानी तकब्बुर करना, गुरूर करना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइड एंड वैनिटी। यानी कि आदमी जो है वो इंतहाई मगरूर है और उसके अंदर इंतहाई गुरूर पाया जाता है। तो ये इस तरह के लोग होते हैं जो आयात के आ जाने के बावजूद सिर्फ हट धर्मी के तौर पे कहते हैं कि हमें तो फलां आयत चाहिए, हमें फलां निशानी चाहिए, हमें फलां निशानी चाहिए। अल्लाह फरमाता है कुल इन्नमल आयातु इंदल्लाहि, आप कह दीजिए कि आयात जो है वो तो अल्लाह वहदहु ला शरीक के पास हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी ज़ात और सिफात में और अपने अफ़ाल में यकता बेमिसल है। और वो इस चीज़ का कतन पाबंद नहीं है कि वो मखलूक के मुताबिक चले। वो तो अपने ज़ात और सिफात में बिल्कुल यकता है। तो लिहाजा उसकी निशानियाँ तो उसके अल्लाह ताला के पास हैं। वमा युशइरुकुम, वमा युशइरुकुम, अल्लाह फरमाता है कि ये निशानियां अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है। वमा युशइरुकुम, और तुम्हें क्या खबर, यानी कि तुम्हें तुम्हें नहीं मालूम इस चीज़ का कि वो निशानियां कब आएंगी। वो अल्लाह ताला के हाथ में है, वो निशानियां कब आएंगी, किस वक्त आएंगी, तो अल्लाह ताला ने अपने वक्त पर वो निशानियां जाहिर करने का फैसला किया है। और अल्लाह ताला के फैसले जो है वो कोई तब्दील करने पर कादिर नहीं है।
اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی، اور قرآن مجید میں یہ مقامات جگہ پر، یہ مختلف جگہوں پر یہ بات ملتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک اپنے صفات میں، اپنے افعال میں بے مثال بے نظیر ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے کئی مقامات پر فرمایا وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، فرمایا وہ اپنے حکم میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ اور پھر فرمایا لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، لا یسأل عما یفعل، اللہ فرماتا ہے اس سے سوال نہیں کیا جائے گا، اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کرتا ہے، وہم یسألون، اور یہ لوگ پوچھے جائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ تو فرمایا وہ نشانیاں تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں ظاہر کر دی ہیں، اور یہاں پر یہ بات آپ کو معلوم ہوگی کہ دو قسم کی نشانیاں ہوتی ہیں، ایک حصی ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ایک آپ کی چھپی ہوئی مخفی نشانیاں ہیں جو آپ نہیں دیکھ سکتے۔ تو حصی نشانیاں صبح و شام ہمارے سامنے سے گزرتی ہیں، اور اس میں چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، بلکہ آپ کا اپنا جسمانی نظام ہے، آپ کے جسم کتنی خوبصورتی سے اللہ نے بنایا ہے، چلایا ہے، تو یہ تمام نشانیاں ہی تو ہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی آدمی ہٹ درمی کی وجہ سے کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر وہی ابا اور استکبار کام کر رہا ہے جو اس کے استاد یا اس کے جو گرو ہے شیطان، اس کی طرف سے اس کے اندر القاء ہوا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے انہا اذا جات لا یؤمنون، وہ نشانیاں جب آ جائیں گی تو ایمان انہوں نے پھر بھی نہیں لانا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایمان لانا چاہتے ہی نہیں ہے، اور ایمان لانے کے لیے تو ایک ہی نشانی کافی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لانا چاہتے، یہ صرف ہٹ دھرمی کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، اور ہم پھیر دیں گے افئدہ، فؤاد کی جمع ہے، قرآن مجید میں فؤاد بھی استعمال ہوا ہے اور افئدہ بھی استعمال ہوا ہے۔ فؤاد جس طرح اللہ فرماتا ہے فؤاد ام موسیٰ فارغن، وہاں پر فؤاد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس طرح فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تو یہاں اس کی جمع استعمال ہوئی ہے۔ فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، وَنُقَلِّبُ فعل مضارع ہے، اور ہم پھیر دیں گے افئدہ، افئدہ یہاں پر حالت نصب میں ہے اس مفعول ہونے کی وجہ سے، تو فرمایا ہم پھیر دیں گے افئدتہم، ان کے دلوں کو، وابصارہم، اور ان کی نگاہوں کو، کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، جس طرح یہ لوگ اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے، ونذرہم، اور ہم چھوڑ دیں گے ان کو فی طغیانہم یعمہون، ان کی سرکشی میں یہ حیران رہیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی بھی آ گئی ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے نبی بھی آ گیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آخری کتاب بھی آ گئی ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لا ریب فیہ، جس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نبی آ گئے جس کے بارے میں فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ پھر قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ پھر فرمایا دعا سکھائی ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے پر رکھیے۔ پھر فرمایا ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب جو ہے سیدھے راستے پر ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے فرمایا کہ انک لتہدی الی صراط مستقیم، بے شک یقیناً آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ بات غور طلب ہے کہ اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے، نتیجے کی بھی، اور یہ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ عقیدے کے لحاظ سے مذکور ہے یہ بات کہ اختیار تو ان کے پاس ہے، تو وَنُقَلِّبُ، ہم پھیر دیں گے ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو۔ جب آپ کو پتہ ہے جب پھر جائے چیز تو اس کی ویلیو میں تبدیلی آ جاتی ہے، اس کی ماہیت میں تبدیلی آ جاتی ہے، اس کے کوانٹم میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اگر آپ 67 یعنی کہ 67 کو الٹ کر کے لکھیں تو وہ کیا بن جائے گا؟ 76۔ جی 76 بن جائے گا۔ تو اب آپ کو پتا ہے کہ 76 اور 67 برابر نہیں ہے، یہ تو سب کو پتا ہے کہ 67 اور 76 جو برابر نہیں ہے۔ تو اس طرح بعض اوقات آدمی جو ہے نا وہ الٹ کو سیدھا اور سیدھا کو الٹ سمجھ لیتا ہے۔ اس لیے نا قرآن مجید کے اندر یہ دعا سکھائی نا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، فرمایا یا اللہ جب ہدایت آپ نے ہمیں دے دی تو اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، کیونکہ جب دل ٹیڑھے ہو جائیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، تو پھر آدمی کو دین کی بات مشکل اور دنیا کی بات آسان نظر آتی ہے۔ ہم اس کو نا اپنی زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہم دنیاوی طور پر کام کرتے ہوئے انتہائی دل جمی سے کام کرتے ہیں، انتہائی اس پہ پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، اپنی دولت بھی خرچ کرتے ہیں، اپنا وقت بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن دینی کاموں میں ہماری دولت اور ہمارے پیسے کی وہ حیثیت نہیں ہوتی جو دنیاوی کاموں میں ہے۔ اس کی سب سے آسان اور سب سے سمپل اگزامپل جو ہے نا وہ ہمارے دینی لوگوں کی جو ان کی ماہانہ تنخواہ ہے اور دوسرے لوگوں کی تنخواہ، اس کا تفاوت دیکھ سکتے ہیں، کمپیریزن کر سکتے ہیں۔ دینی لوگوں کو ہم کتنی تنخواہ دیتے ہیں اور معاشرے میں بے حیائی پھیلانے والوں کو اور
اس طرح کے باتیں پھیلانے والوں کو جو قرآن اور سنت کے بالکل خلاف ہیں، بے حیائی، بے راہ روی، عریانی اور فحاشی والے، آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ان کا پے اسکیل کیا ہے اور ایک قرآن پڑھانے والے کا پے اسکیل کیا ہے. مجھے بتا سکتے ہیں آپ میں سے کہ کیا اس میں فرق ہے؟ جی سر، بہت زیادہ فرق ہے دونوں میں. جی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ ہمارے دل بھی ایسے نہ پھرے ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں حقائق بیان کیے ہیں وہ لا مبدل لکلمات ہی. اللہ فرماتا ہے ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. تو قرآن مجید، اس کے حقائق ناقابل تغیر ہیں، ناقابل تبدیل ہیں، نہیں تبدیلی آ سکتی. تو لہٰذا ایسا نہ ہو کہ دل جو ہے وہ پھر جائے. جب دل پھر جاتے ہیں، آپ میری طرف اور میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں، پوزیشنز تبدیل ہونے کی وجہ سے سارا معاملہ تبدیل ہو جاتا ہے. آپ اپنے گھر میں آج پریکٹس کر سکتے ہیں، 6 لکھیں اور 6 کا ہندسہ لکھ کر اپنے کاغذ کے اوپر سامنے والے کو دکھائیں تو وہ کہے گا 9 ہے، اور آپ بضد ہوں گے کہ نہیں 6 ہے. آپ کو 6 نظر آئے گا، اس کو 9 نظر آئے گا. تو یہ پوزیشنز کا فرق ہے. تو لہذا کافروں کی جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوسری طرف کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غلط نظر آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی بختی سے محفوظ رکھے. اور ایماندار جو ہے وہ ایسی جگہ کھڑا ہوا ہے جس کو پتہ ہے کہ اللہ کا قرآن بھی سچا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سچا ہے. تو اللہ فرماتا ہے ان کی ہٹ درمی، ان کا استکبار، ان کا تکبر، ان کا غرور، ان کے اندر جو یہ کج بحثی کی عادت ہے، اس کی وجہ سے ہم نے ان کے دل پھیر دیے ہیں، ہم ان کی آنکھیں پھیر دی ہیں. اس لیے نہیں کہ اللہ نے پھیری ہے، مطلب یہ کہ کام وہ کر رہے ہیں، اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے، کیونکہ یہ ہدایت کو لینے سے انکاری ہیں. تو لہٰذا ان کے سامنے جتنی مرضی نشانیاں آ جائیں، یہ سرکشی میں رہیں گے اور سرکشی کے اندر یہ پھرتے رہیں گے. ہاں جی، واضح ہوگی جی بات. جی سر. اب آپ کا 8واں پارہ شروع ہوتا ہے. اس کی پہلی آیت فرمایا ولو، اب آگے اللہ نے نا وزید وضاحت کیا، ولو اننا فرمایا اور اگر ہم نزلنا بھیج دیتے، اننا نزلنا اگر ہم بھیج دیتے، نازل کر دیتے، الیہم الملائکہ تو ان پر فرشتے. آپ کو پتا ہے قرآن مجید کے اندر اللہ نے وضاحت فرمائی ہوئی ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے والشہادہ ہے. قرآن مجید سورہ حشر کے اندر اللہ فرماتا ہے عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. اس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل کی آیت نمبر 65 کے اندر فرمایا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون. جس کے آیت کے جو منطوق سے یہ آپ یہ سمجھ لیں سارے اسٹوڈنٹس، ایک ہوتا ہے مفہوم اور ایک ہوتا ہے منطوق. منطوق کا مطلب ہوتا ہے آیت کا لفظی ترجمہ، اور مفہوم کا مطلب ہوتا ہے کسی آدمی کی اپنی گفتگو جو وہ اس کے اندر ڈال کر بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. تو قرآن مجید کا منطوق آیت نمبر 65 سورہ نمل کے مطابق یہ ہے کہ علم غیب اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی، ہماری والدہ محترمہ، مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ جس آدمی نے یہ کہا کہ پیغمبر کل کی بات جانتا ہے تو اس نے جھوٹ بولا، اللہ پر اس نے افترا کیا ہے. اس طرح ہی اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ہے قرآن مجید سورہ انعام، اسی انعام میں آپ نے پڑھی ہوگی آیت نمبر 50 کہ لا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا. چونکہ اللہ غیب جانتا ہے لہٰذا اللہ نے وہ بات پہلے ہی بتا دی ہے کہ اگر ہم نازل کر دیتے ان پر فرشتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى اور ان سے گفتگو کرتے مردے، وہ جو پرانے مردے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اگر وہ یہاں پر ہوتے، اگر وہ بھی زندہ ہو کر آ جاتے اور آنے کے بعد وہ ساری نشانیاں بیان کر دیتے کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، انہوں نے نیکی کے کام کرنے والوں نے یہ چیز پا لی، ہم برے کام کر رہے ہیں ہم نے یہ چیز پا لی، تو وہ مردے بھی باتیں کرتے. وحشرنا اور ہم جمع کر دیتے، حشر کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا، فرمایا ہم جمع کر دیتے علیہم ان کے سامنے کل شیء قبلا تمام چیزیں ان کی آنکھوں کے سامنے. یہ جو مقابلہ یا آپ کہتے ہیں تقابل، یا آپ نے لوگ سنا ہوگا لفظ اردو میں نا بالمقابل، بتا سکتے ہیں بالمقابل کا مطلب کیا ہے؟ آمنے سامنے. بالکل آمنے سامنے، اس کو انگلش میں کہتے ہیں ان فرنٹ. تو یہ قبولہ اسی سے ہی ہے، تاکہ میں نے کو اردو کے لحاظ سے آپ کو اس لفظ کا مطلب سمجھ آ جائے کہ ہم ان کے سامنے، ان کی آنکھوں کے روبرو، ان کی آنکھوں کے بالکل سامنے وہ تمام چیزیں لے بھی آتے. ما کانوا لیؤمنوا تو یہ ایمان نہ لاتے، الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے. اور صاف ظاہر اللہ نے اپنے چاہنے کو جو ذکر کیا نا، تو وہاں یہ فرمایا کہ یہدی الیہ من ینیب، جو آدمی اللہ کی طرف انابت رکھتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کو یقیناً ہدایت دیتا ہے. اور یہ بھی اللہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. سورہ عنکبوت کی آخری آیت میں فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں، ہمارے لیے محنت کرتے ہیں، تو ہم ان کو یقیناً راستہ دکھا دیتے ہیں.
ہدایت جو ہے وہ آدمی کے مانگنے سے آتی ہے، اور پیسہ، دولت، یہ ساری گاڑیاں، یہ بینک بیلنس، یہ بعض اوقات اکثر بغیر مانگے بھی مل جاتا ہے۔ تو اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جتنی مرضی آپ کے پاس دولت ہو، ہدایت سب سے اہم، سب سے قیمتی اور سب سے اعلیٰ ترین چیز ہے، چاہے آپ کے پاس کوئی مال و دولت ہو یا نہ ہو۔ یہاں پر یہ بات تمام سمجھ لیں کہ قرآن مجید نے ظاہر کیا ہے، اور ویسے بھی تاریخ کے اوراق سے ظاہر ہے، کہ تین قسم کی چیزیں ایسی ہیں جنہیں کامیابی کا ذریعہ سمجھا گیا، اور قرآن مجید نے اس کو کراس کیا ہے۔ ایک ایک یہ ذریعہ اختیار کیا گیا کہ جس کے پاس مال ہے وہ کامیاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قارون کا ذکر کر کے فرمایا کہ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ اس کی چابیاں اس قدر بھاری تھیں کہ ایک بہت بڑی جماعت اس کو اٹھایا کرتی تھی۔ مگر مال والے کے بارے میں کیا فرمایا کہ وہ کامیاب نہیں ہوا؟ فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو اس کے گھر کے ساتھ زمین میں دنسا دیا۔ ایک یہ چیز۔ دوسرا، بعض لوگوں کا خیال تھا کہ اقتدار جو ہے وہ کامیاب کرتا ہے، لیکن صاحب ظاہر اقتدار سب سے زیادہ دنیا میں اگر ملا ہے تو اس کی ایک مثال فرعون ہے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان 1947 میں بنا، اب یہ اتنے سال ہو چکے، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، 53 اور اس میں 22 آپ ایڈ کر لیں تو 75 سال تقریباً ہو چکے ہیں۔ ان 75 سالوں میں آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسا حکمران آیا ہے جو کسی پاکستانیوں کے بچوں کو مار سکتا ہو اور بچیوں کو زندہ رکھ سکتا ہو؟ اس طرح کی اسٹریٹجی کو بنانے والا طاقتور کوئی بھی وزیر اعظم یا صدر پیدا نہیں ہوا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ فرعون کے پاس یہ طاقت اور اقتدار موجود تھی، یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ وہ بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، بچیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ تو بتائیے کیا وہ کامیاب ہوا ہے اقتدار رکھنے کے باوجود؟ بتائیے جی۔ نہیں سر۔ کیونکہ قرآن مجید کے اندر بھلا کیا آتا ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ صبح و شام فرعون اور اس کے پیروکار آگ پر پیش کیے جاتے، تو کامیاب یہ بھی نہیں ہوا۔ تیسری جو نظریہ اور آئیڈیالوجی وہ یہ ہے کہ حسبی اور نسبی ہو تو آدمی کامیاب ہے، بڑا حسب ہے، بڑا نسب ہے، بڑی فیملی سے تعلق رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ اب بتائیے ابو لہب حسبی اور نسبی نہیں ہے؟ کیا اس کا تعلق قریش سے نہیں ہے؟ بتائیے جی۔ جی سر بالکل ہے، بالکل ہے، لیکن اس کے باوجود کامیاب کیوں نہیں ہو رہا؟ کامیاب اس لیے نہیں ہو رہا کہ کامیابی تب آئے گی جب آدمی ایمان لائے گا، اور ورنہ یہ جو آخری آیت کا ٹکڑا ہے نا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، ان میں سے اکثر جو ہے وہ جاہل ہیں۔ تو یہاں پر آپ کو پتہ ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ ان کے پاس اقتدار ہے، نہ ان کے پاس دولت ہے، نہ ان کے پاس حسب اور نسب ہے، حبشہ کے غلام ہیں، مال ہے ہی نہیں، مال ہے ہی نہیں تو اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکتے، اور امیہ کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے پاؤں کی، قدموں کی آواز سنی جنت میں، اور جب استفسار کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ اس کا مطلب ہے کہ پچھلی آیات سے اور ان آیات سے جب ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمارے دل بھی سیدھے ہونے چاہیے، اور دل تبھی سیدھے ہوں گے جب وہ قرآن کے مطابق ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہوں گے۔ اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ اور یہ جو یجہلون کا لفظ ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، وہ یہ ہے کہ ہر وہ علم، ہر وہ نالج، ہر وہ انفارمیشن، ہر وہ ڈیٹا جو ہمیں قرآن سے دور کرے، اپنے خالق سے دور کر دے، تو وہ جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم ہے وہ علم نہیں ہے۔ علم تو وہ چیز ہے جو ہمیں خالق سے قریب کرے۔ فرمایا آگے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، فرمایا اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں۔ دوسرے لفظوں میں آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جس طرح آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، فرمایا اسی طرح ہم نے پچھلے جو لوگ ہیں، پچھلے جو نبی ہیں، ان کے لیے بھی جو شیاطین الجن انس والجن، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں پر کہ اسی طرح جس طرح آپ کے دشمن ہیں، اس طرح ہی پچھلے نبیوں کے بھی دشمن ہیں۔ شیاطین الانس والجن، وہ جو شیطان ہیں وہ انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنوں میں سے بھی ہیں۔ بعض آپ کو پتہ ہے بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو شیاطین، جو ایسے شیاطین ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم، قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ وحی کی ایک قسم تو رحمانی ہے جو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک خیر کے لیے نازل فرماتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں آمیزش اور آویزش ہی خیر اور شر کی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی خیر پر مبنی ہے۔ اس کی مثال قرآن مجید میں جگہ جگہ موجود ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے یہ شہد کی مکھی کی طرف، تو بتائیے شہد کی مکھی کو جو وحی کرتا ہے اللہ وحدہ لا شریک، تو اس سے خیر پیدا ہوتی ہے کہ شر پیدا ہوتا ہے؟ جی خیر پیدا ہوتی ہے سر۔ وہ کیسی خیر پیدا ہوتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ
फस्लु की सुबुल रब्बी के जुलालन यखरुज मिन बुतूनिही शराब मुख्तलिफन अनवानुहु फीही शिफाउल लिन्नास। कैसी खूबसूरत आयत है, सूरह नहल के अंदर फरमाता है कि हम उसकी तरफ वही करते हैं कि जा अपने घर बना, पहाड़ों पर घर बना, दरख्तों पर घर बना, फिर उसके पेट से एक चीज निकलती है और फरमाया फी ही शिफा उन, जिसमें शिफा है और इतनी खैर वाली शिफा है कि वो शिफा लिल मुस्लिमीन नहीं है, लिल मोमिनीन नहीं है, बल्कि लिन नास है। कोई भी शख्स हो उसको शय से शिफा जरूर मिल जाएगी। तो अल्लाह ताला फरमाता है यहाँ पर कि वकज़ाली का, और इसी तरह जालना, हमने बना दिए लिकुल्ली नबीन, हर नबी के लिए अदुवन, दुश्मन, शयातीन अल इंसी वल जिन, वो इंसानों में से भी हैं और जिनों में से भी है। और क्या करते हैं वो, यूं ही वो इशारे करते हैं, वो वही करते हैं, वस्फ से डालते हैं। औहा का मतलब होता है तेज इशारा, इशारा बिस्सुरा, सुरा कहते हैं तेजी को, यानी कि तेज इशारे करते हैं, बाज उनमें से बाज इला बाज, इन बाज की तरफ। यानी कि एक शैतान दूसरे शैतान को, एक शैतान सिर्फ इंसान दूसरे शैतान सिर्फ इंसान को इशारे करता है। और ये वही चीज है जिसको आप मुआशरे में अक्सर देखते हैं कि बुराई के कामों के लिए आपको ताउन ज्यादा नजर आएगा और बड़ी जल्दी लोग जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं बुराई का काम करने के लिए, जबकि नेकी का काम करने के लिए आदमी को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो फरमाया ज़ुखरुफ अल कौली गुरूरा, और वो ज़ुखरुफ कहते हैं मुलम्मा। जैसे आपने देखा होगा ये जो खवातीन इसको समझती होंगी, ये इमिटेटेड ज्वेलरी, जिसे आप रोल्ड गोल्ड ज्वेलरी कहते हैं, या इसका दूसरा नाम आप, एक तो होता है ना ओरिजिनल सोने होता है। आर्टिफिशियल जी आर्टिफिशियल बिल्कुल ज्वेलरी। आर्टिफिशियल। अब आप खुद बताएं आर्टिफिशियल ज्वेलरी का हाँ, रेट और असल सोने का रेट क्या है, फर्क है या नहीं है? बिल्कुल है। और दूसरी बात यह कि आर्टिफिशियल के ऊपर से आप ऊपर से मुलम्मा हटा दें, वो पानी हटा दें जिसने उसको बड़ा चमकदार बनाया हो, तो नीचे से क्या निकलता है, वही पीतल और वही तांबा। तो साफ जाहिर है कि जो कुरान और सुन्नत है वो तो नेचुरल और जेन्युइन है। जितना मर्जी आप उसको खरीदते जाएंगे उसमें से खालिस चीज ही बरामद होगी। इधर क्या है, इधर चिकनी चुपड़ी बातें हैं, उसके वसवसे हैं, उसकी जो कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने वही की मिसाल बयान की ना, फिर वो मैं जो बीच में रह गई ये बात कि अल्लाह ताला ने वही की मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को, औहा उम्मे मूसा, उम्मे मूसा को वही हुई, और वही के नतीजे में क्या हुआ, खैर पैदा हुई है। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इस बात का एजाज बख्शा कि पूरे बनी इसराइल को मूसा अलैहिस्सलाम ने आजाद करवा दिया। हालांकि वही ये हुई थी कि इसको क्या कर, अनिक्सी विही फित ताबूती, इसको ताबूत में डाल के दरिया में फेंक दे। इन्ना रात दूही लई के वजाई रूह मिन अल मुरसलीन, फरमाया कि हम इसको वापस भी लौटा देंगे, इसे रसूल भी बना देंगे। कितनी बड़ी खैर है जो उम्मे मूसा को हासिल हुई। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वापस भेजा। इसी तरह अल्लाह ताला अपने नबियों पे वही करता है। वो सूरह शूरा के अंदर आप पढ़ सकते हैं, तीन किस्म की, वही हमारे इस वक्त मौजूद से उसका ताल्लुक नहीं है। तो ये शैतान जो वही करते हैं ना, ये सिर्फ क्या होती है, स्किन डीप। जिस तरह आप देखते हैं ना कि स्किन के ऊपर पैसा लगा के हम स्किन को तो शार्प कर लेते हैं, खूबसूरत बना लेते हैं, लेकिन दिल को कौन साफ करेगा, दिल को कौन शख्स है जो उसको पाकीज़ा बनाएगा। तो ये स्किन स्पेशलिस्ट आपको जगह जगह मिल जाएंगे, आपको ब्यूटी पार्लर जगह जगह मिल जाएंगे, लेकिन वो स्किन तक है। और आपको आखिरत के अंदर कामयाबी हासिल करने के लिए दिल की पाकीज़गी की जरूरत है। और दिल की पाकीज़गी के लिए ऐसा कौल होना चाहिए जो ऊपर से नीचे तक सोना ही सोना हो, और वो सिर्फ दो चीजें हैं। अल्लाह फरमाता है अपने नबी अलैहिस्सलाम को, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम। इस आयत को जरा मिलाएं उस आयत से कि अल्लाह ने 11 कस्में उठाई कुरान मजीद में, वश्शम्सी वज़ुहाहा वल कमरी इज़ा तलाहा वन नहारी इज़ा जल्लाहा वल लैली इज़ा यगशाहा वस्समाई वमा बनाहा वल अर्ज़ि वमा तहाहा व नफ्सिन वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा कद अफ़लह मन ज़क्काहा। फरमाया कामयाब वो हुआ जिसने अपने नफ्स को पाक साफ कर लिया। और हम समझ रहे हैं कि कामयाब वो है जिसने अपनी स्किन को पाक और साफ करके अपने आप को 60 साल की बजाय 25 साल का बना लिया है या 20 साल का बना लिया है। ये तमाम चीजें आजकल कामयाबी हुस्न का जरिया समझी जाती हैं, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया हुआ। जिस तरह आपको मालूम होगा कि काला रंग करने से बालों को मना फरमा दिया, साफ ज़ाहिर इसमें धोखा पाया जाता है। तो लिहाजा ये तमाम वही चीजें हैं जो गुरूर पर मबनी है। गुरूर से मुराद धोखा। शैतान का नाम भी कुरान मजीद के अंदर गरूर आया है, गैन के ऊपर जबर के साथ। ये गुरूर है गैन के ऊपर पेश के साथ। गुरूर का मतलब होता है धोखा और गरूर का मतलब होता है शैतान। फरमाया ये जो ज़ुहरुफल कौली है, चिकनी चुपड़ी बातें, इनमें नहीं आना आपने, बल्कि उसकी तरफ आना जिसमें ला रही भाई शक की कोई नहीं है। और वो कौन सी किताब है?
اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے، آپ کی حدیث ہے۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر اللہ چاہتا ما فعلوه تو یہ ایسا نہ کرتے۔ یہ اس کو اللہ نے یوں فرمایا ہے کہ اگر امتحان لینا ہو تو آپ کو اپنے بچے کو آزاد کرنا پڑتا ہے، تبھی اس کا امتحان ہو سکتا ہے، باندھ کے تو امتحان نہیں ہوتا، آپ کو اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے کہ چلو ابھی کرو کام۔ تو یہاں بھی اللہ یہ فرماتا ہے کہ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے تو ہر آدمی کو ہدایت مل جاتی، مگر پھر امتحان کہاں رہتا ہے؟ امتحان تو رہتا ہی نا۔ تو امتحان تو تبھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا اختیار دیا جائے اور دیکھا جائے کہ آدمی سعید بنتا ہے یا بدبخت بنتا ہے، شاکر بنتا ہے یا کافر بنتا ہے۔ فرمایا فَذَرْهُمْ، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور اس چیز کو بھی چھوڑ دیے جو یہ افطرا کر رہے ہیں، گھڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحی کے سامنے دوسری باتیں کر رہے ہیں، اس کو بھی چھوڑ دیں، ان کو بھی چھوڑ دیں۔ جی وضاحت ہوگی آیت کی؟ جی جی سر۔ آگے اللہ فرماتا ہے یہ تمام کام اس سے چھوڑ دیں، ولی تسگا، اور تاکہ مائل ہو جائیں الیہ افئدۃ الذین، اس کی طرف ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ آپ کو پتہ ہے دو مثالیں ہیں، دو مکھیاں ہیں دنیا میں، ایک مکھی ہے جسے آپ فلائی کہتے ہیں FLY، اور وہ فلائی ہوتی ہے جو آپ کو گھروں میں نظر آتی ہے، جو گندگی پر بیٹھتی ہے، اور ایک ہے جسے آپ ہنی بی کہتے ہیں۔ ہنی بی جو ہے وہ گندگی پر نہیں بیٹھتی بلکہ پھولوں پر بیٹھتی ہے۔ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ کس کی نیچر جو ہے وہ خیر پر مبنی ہے؟ جی شہد کی۔ آپ شہد دیکھیں، آپ یہ بڑی سمپل سی مثال ہے، حصی مثال ہے، اور اس کو آپ فزیکل مثال سمجھ سکتے ہیں کہ شہد کی مکھی کی کتنی ڈیمانڈ ہے، کیا خیال ہے؟ جی بالکل۔ اور شہد کی مکھی کا آپ حیران ہوں گے کہ واٹ کمز آؤٹ آف اٹس بیلی، اس کے پیٹ سے جو چیز برآمد ہوتی ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ 35,000 40,000 50,000 تک 1 کلو شہد بک رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ حیران ہوں گے، ہر طرح کا کلر ہے، ہر طرح کی خوبصورتی ہے، اور یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب خیر اور شر ہو نا، تو شر کی طرف وہی آدمی جاتا ہے جس کے اندر گندی صفات ہوتی ہیں، بری صفات ہوتی ہیں، وہ شر کی طرف جائے گا۔ حالانکہ خیر زیادہ ہے اور شر اس کی نسبت کم ہے، اس کے باوجود آدمی شر کی طرف جائے گا، خیر کی طرف نہیں جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا دل جو ہے نا وہ خیر کی طرف مائل نہیں ہوا۔ اور یہ بالکل فلائی اور ہنی بی والا حساب ہے کہ ہنی بی جاتی ہے، شہد کی مکھی جاتی ہے پھولوں کی طرف، پھلوں کی طرف، اور ساتھ جو پھولوں اور پھلوں کی طرف جاتی ہے وہ رزلٹ بھی ویسا ہی لے کر آتی ہے، اور جو گندگی کی طرف جاتی ہے وہ پھر رزلٹ بھی اس کا اس طرح کا ہی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں۔ تو فرمایا ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ ان لوگوں کے دل اس طرف مائل ہوں جو آخرت پر یقینی رکھتے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے اب سبق کیا ہے کہ اگر ہم زبانی کلامی اگر کہہ بھی دیں کہ اللہ وحد، یہ اگلی آیت میں بلکہ آ ہی جائے گا تو ہم وہاں تک پہلے پہنچ جائیں۔ فرمایا وَلْيَرْضَوْهُ، پھر تاکہ یہ پسند کر لیں اس کو، کیونکہ ہم نے تو موقع دیا ہوا ہے نا، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ ہم نے تمہارے لیے زمین میں ایک خاص وقت تک کے لیے آسانی رکھ دی ہے، مستقر رکھ دیا ہے کہ آپ نے یہاں پر جائے قرار رکھنا ہے، مکان بنا لیں، رہ لیں، اور متاعن الہین لگا دیا ہے آگے، جس طرح آپ دوائی بنانے کے بعد اس پہ لکھ دیتے ہیں ایکسپائری، تو اللہ تعالیٰ نے الہین کی شرط لگا دی ہے کہ ہمیشہ نہیں، بلکہ یہ وقت آئے گا کہ جب یہ سارا نظام درم برم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ان لوگوں کو ہم نے مہلت دے دی ہے کہ تاکہ یہ نبی کی طرف مائل ہونا چاہتے ہیں نبی کی طرف مائل ہو جائیں، شیطان کی طرف مائل ہونا چاہتے ہیں شیطان کی طرف مائل ہو جائیں، یہ آرٹیفیشل اختیار کرنا چاہتے ہیں تو آرٹیفیشل اختیار کر لیں، جینون اختیار کرنا چاہتے ہیں تو جینون اختیار کر لیں، وَلْيَقْتَرِفُوا، اور تاکہ یہ کر گزرے، ارتکاب کر لیں، کام کر لیں۔ یہ باب افتعال ہے، اقترف و یقترف، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک کام کر گزرنا، محنت کرنا کسی کام کے لیے، ما ہم مقترفون، جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں کر لیں اپنی مرضی۔ آخر کیا ہے؟ ثم الی ربہم مرجعہم، ان کا رجوع اور ان کا لوٹنا وہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، کہ تو اپنے رب کی طرف جانے والا ہے تو تو اپنے رب سے ملاقات تو کر ہی لے گا جہاں مرضی چلا جائے۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، فرمایا جنوں انسانوں جہاں مرضی چلے جاؤ، جو مرضی سلطان اختیار کر لو، جس طرح مرضی کوشش کر لو، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی طاقت اور قدرت سے باہر تم نہیں جا سکتے۔ آگے فرمایا فغیر اللہ ابتغی حکما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انہیں کہہ دیجئے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں؟ اللہ اکبر، آپ کو پتہ ہے فیصلہ وہی کر سکتا ہے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ عقلی بھی دلیل یہی بنتی ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے، جس نے مشین بنائی ہے، وہی اس کی جزیات سے واقف ہے۔ کیا خیال ہے جی آپ کا؟
جی بالکل ایسا ہی ہے سر. دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا جس برانڈ کی آپ کوئی فریج لے کر آتے ہیں، ٹی وی لے کر آتے ہیں، تو اس کی خرابی کی صورت میں آپ اسی سے رجوع کرتے ہیں کہ جناب وہ انجینئر بتائیں، وہ بتائیں، اسی برانڈ کے پاس آپ جاتے ہیں کہ جناب اس کو کیا کیا، اس میں کیا خرابی. اب بڑی عجیب بات ہے، جسم اللہ نے بنایا ہو، جسم کے اعضاء کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہو، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، اللہ فرمایا قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر، مختلف جگہوں پر اللہ نے یہ اسی مثالیں دی ہیں. اللہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، کان وہ بنائے، دل وہ بنائے، آنکھیں وہ بنائے، کھانا وہ بنائے، زمین سے وہ چیزیں اگائے اور اس کو قرآن مجید کے اندر بیان کرے. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، یہ تمام چیزیں بنا کر اللہ فرماتا ہے کہ جسم ہم نے بنایا ہے اور تم چاہتے ہو کہ جسم پر فیصلہ اور حکم کسی اور کا چلے. استغفر اللہ معاذ اللہ، کتنی جہالت والی بات ہے. تو اللہ فرماتا ہے فغیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں اللہ کے غیر کو تلاش کروں کہ وہ فیصلہ کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیوں؟ وَهُوَ الَّذِي، اللہ تو وہ ہے، انزل الیکم الکتاب مفصلا، جس نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے تفصیل کے ساتھ. ہر چیز فصل یفصل تفصیلا، یہ آپ انگلش میں جانتے ہیں ایکسپلینیشن، اللہ نے ہر چیز کو ایکسپلین کر دیا ہے. تو فرمایا آگے یہ آیت سننے والی ہے، فرمایا والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے دی ہے کتاب، یعلمون، وہ جانتے ہیں. پہلی بات تو آپ یہ کلیئر کریں، اللہ تعالیٰ نے کتاب یعنی اہل کتاب کون کون ہے جی؟ اہل کتاب سر یہود و نصارہ ہے نا، اور ہاں جی، اہل کتاب. جی اہل کتاب کہا جاتا ہے یہود کو، نصارہ کو. اور چونکہ ہم بھی کتاب والے ہیں تو ہمارا تو نام اللہ نے مسلمان رکھا ہوا ہے. تو اگر آپ کمپیریٹیو ریلیجنز کا مطالعہ کرتے ہیں، اف یو اسٹڈی دی ہسٹری آف کمپیریٹیو ریلیجنز، یو ول فائنڈ دیئر 3 مذاہب ایسے ہیں جن کو کتابی اہل کتاب یا سامی مذاہب کہا جاتا ہے. وہ ہیں یہودیت، عیسائیت اور اسلام. کہ یہ لوگ کہتے ہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہماری کتاب الہامی ہے اور ہم نے اپنے دین کی بنیاد وہ الہام پر، وحی پر رکھی ہے، لوگوں کی باتوں پر نہیں رکھی. یہودی کہتے ہیں کہ ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم انجیل پر ایمان رکھتے ہیں. اب دیکھیں یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ جن کو ہم نے کتاب دی، اہل کتاب، یعلمون، وہ جانتے ہیں، انہ منزل، کہ یہ نازل شدہ ہے. یہ اسم المفعول ہے. ایک ہوتا ہے منزل، نازل کرنے والا، اور ایک ہوتا ہے منزل، جس کو نازل کیا جائے. تو فرمایا کہ یہ منزل ہے، منزل سے مراد ہے یہ نازل شدہ ہے، نازل کیا گیا ہے. کیا؟ قرآن مجید، کیونکہ اس کی کتاب کا پیچھے ذکر ہے. اور آپ کو پتا ہوگا عربی میں اس کو کہتے ہیں ضمیر، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں پروناؤن. آپ کو معلوم ہوگا پروناؤنس کا. جی جی اصل نام کی جگہ جو جی اصل استعمال نام، ہوتا ہے نا. جیسے وہ یوز ہی شی اٹ ان پلیس آف سم گرل اور سم بوائے اور سم ادر تھنگ، کہ احمد از ویری گڈ بوائے، ہی از مائی بردر. آپ نے ہی احمد کے لیے استعمال کیے. تو یہاں پر انا ہو کی ضمیر آ رہی کتاب کی طرح جو مفصل ہے. تو وہ جو مفصل کتاب ہے اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وہ تو نازل شدہ ہے من ربی کا، آپ کی رب کی طرف سے، بالحق، حق کے ساتھ. تو فرمایا اب آپ خود سوچیں، اب آپ تمام اسٹوڈنٹ سے ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ اہل کتاب وہ دل سے جانتے ہیں کہ کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اس کے باوجود وہ ایماندار بن رہے ہیں؟ نہیں بن رہے. لیکن پھر سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اہل کتاب کے بارے میں اس آیت کے اندر وضاحت فرما دی ہے کہ وہ دل سے جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، کیونکہ ان کی کتاب میں اس کی بشارت موجود ہے، پیشگوئی موجود ہے. اس کے باوجود وہ یہود و نصارہ ہی ہیں. آج اب کمپیریزن کریں ہم مسلمانوں کا، ہم مسلمان بھی یقیناً جانتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے منزل ہے. کیا خیال ہے جی؟ بے شک، بے شک منزل ہے، لیکن مسلمانوں کی اکثریت کس چیز کو اپنائے ہوئے؟ یہ سوچنے والی بات ہے. جی بالکل، یعنی جی کہ قرآن و حدیث سے بات کر چکے ہیں اب. ہاں، اب مطلب یہ ہم بھی یہ سمجھتے یہی ہے کہ منزل اللہ کی طرف سے ہے. شادی بیاہ اللہ کی طرح، اللہ کے نبی کی علیہ السلام کی طرف ہونا چاہیے. جائیداد بھی اللہ کے نبی کی طرح تقسیم ہونی چاہیے. بالکل جی درست ہے، کیونکہ قرآن منزل من ربی کا. لیکن ہمارے افعال میں بالکل وہی شباہت موجود ہے جو یہود و نصارہ کے اعمال میں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہوئی ہے کہ تم ان کی پیروی کرو گے حتیٰ کہ وہ گو کے سراغ میں جائیں گے تو تم بھی اس سراغ میں گھس جاؤ گے. اس کا مطلب ہے آج کا جو مسلمان، اکثریتی مسلمان ہے، وہ بھی قرآن کو منزل سمجھتا ہے مگر اس پہ عمل کرنے کو تیار نہیں ہے. بحثیت حکومت بھی اور بحثیت عوام بھی. تو اللہ تعالیٰ ایسی کیفیت سے ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم قرآن کو منزل بھی سمجھیں اور قرآن کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا ہمارے لیے مشکل ہو اور ہم اس کو گزارے نہ. تو یقیناً ایسا آدمی اسلام کے دائرے سے نکل کر یہود و نصارہ کی صف میں شامل ہو جاتا ہے.
اور اس کو علماء نے نا علماء عقیدہ نے یوں بیان کیا ہے کہ 3 چیزیں ضروری ہیں، زبان سے تصدیق کرے، دل میں بھی تصدیق کرے، زبان سے کہہ دے، اور آخر میں اپنے عمل سے تصدیق کرے کہ میں جو چیز زبان پہ یا دل پہ رکھے ہوئے ہوں وہ بالکل سچ اور درست ہے، کیونکہ میرا عمل اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ یہ 3 چیزیں نہ ہوں تو آدمی ایماندار نہیں بنتا۔ 3 چیزوں سے آدمی ایماندار بنتا ہے، زبان سے تصدیق کرے، دل سے تصدیق کرے، اور اس کو فائنلائز کرتے ہوئے اپنے عمل سے واضح کر دے کہ میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں۔ فرمایا فلا تکونن من الممترین، آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ آپ کو قرآن میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پر کوئی عمل کرے یا نہ کرے، قرآن سچی کتاب ہے۔ قرآن کو کوئی مانے یا نہ مانے، قرآن کا اصول سچا ہے، قرآن کا ضابطہ سچا ہے، اور قرآن کا ہر عمل جو ہے وہ بتایا وہ سچا ہے۔ یہ تقریباً 40 منٹ ہو گئے، میں تھوڑا یہ وقفہ ہوگا تو میں دوبارہ کلاس شروع کرتا ہوں، یہاں تو کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو جی تو یہ ضمنی سوال ہے جی جی ایک تو میں نے وحی کے بارے میں سر پوچھا ہے، وہ کسی وقت بتا دیجیے گا۔ دوسرا یہ جو آپ نے ضمنی سوال تھا وہ رنگ لگانے کے بارے میں آپ نے فرمایا، تو وہ میرے پاس بخاری شریف کی مختصر کتاب ہے، اس میں خضاب کا ذکر ہے، کالے رنگ کا نہیں ہے، یعنی کہ منع نہیں ہے کہ خضاب لکھا حضرت ہاں، ابو وہ ہریرہ رسول رضی اللہ صلی اللہ اللہ علیہ تعالیٰ۔ وسلم نے، بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے ابو قحافہ، ابو جی قحافہ جو ہے نا وہ آئے، ان کی نا سگامہ بوٹی کی طرح بال بالکل سفید ہے داڑھی کے، تو آپ علیہ جی الصلوۃ والسلام نے جب ان کو دیکھا نا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بالوں کو رنگو، وہ جنب السوادا، وہاں پہ آپ نے حکم دے دیا جنب السوادا، آپ نے فرمایا کہ کالے رنگ سے بچنا، تو وہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے۔ نہیں، وہ ان کی عمر کی وجہ سے نہ کہا گیا ہو، کیونکہ وہ دیکھیں جب قرآن مجید ہاں کے اندر یہ کہا جاتا، جب حدیث کے اندر اصول یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم دے دیں اور اس کا کرینہ صارفہ نہ ہو، یعنی کہ وضاحت ہو جائے کہ اس میں کرینہ نہیں مار رہا کہ آپ نے اس کو حکم دیا ہے، تو پھر وضاحت ہو جاتی ہے کہ وہ ساری امت کے لیے حکم ہے، وجنب السوادا۔ جی جی جی، میں جو حدیث بیان کر رہا ہوں نا حضرت ابو ہریرہ کی ہے، وہ اس میں تو کوئی صرف اتنی ہے مختصر کہ خضاب لگائیں یہودیوں کی مخالفت کریں، وہ نہیں لگاتے، یہ حدیث میں وہ بھی بخاری ہاں شریف میں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن دوسری بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک حدیث یا کافی، ایک حدیث کافی نہیں ہوتی، اس کے اندر آپ نے دوسری حدیث بھی لانی ہوتی ہے۔ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک چیز جہاں پر بیان نہیں ہوئی ہے تو یقیناً کسی اور، اچھا تو یہ بات وہ جو باہر وہ جو ہے نا، جو ہمارے بھائی نے سوال پوچھا ہے اس کے اندر وہ ابھی وہ میں بعد میں شاید آپ کو لنک بھیج دوں گا، دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی، یعنی کہ رنگ لگانا درست ہے لیکن جنب السواد کا نہیں بھی موجود ہے، یعنی کہ آپ نے کالے رنگ سے بچنا ہے۔ بہرحال تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جی کہ فلا تکونن من الممترین، تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ اب اگلی آیت اللہ فرماتا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ اچھا اب اس میں نا جو پچھلی آیت ہے اس کو ذرا ہم دوبارہ سمجھ لیں، کیونکہ اس کے اندر 3 چیزیں میں نے بیان کی ہیں۔ ایک ہے زبان سے اقرار کرنا، دوسرا ہے دل سے تصدیق کرنا، اور تیسرا ہے اپنے عمل سے ثابت کرنا۔ تو آپ تمام لوگ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ بعض چیزوں کے لیے اس کے نا انگریڈینٹس ہوتے ہیں کیمیکلی، آپ جانتے ہیں، جس طرح آپ پانی آپ لے لیں تو واٹر کا فارمولا آپ کو پتا ہوگا، واٹر کا کیا فارمولا ہے جی؟ H2۔ اب آپ ساوزر ہے، جس آپ نے کہا H2، تو اگر آپ صرف H2 کہیں تو پانی کا فارمولا نہیں بنتا، بلکہ آپ کو O لگانا پڑے گا ساتھ۔ اس طرح ہی آپ کو کیمیکلی پتا ہے کہ بعض ایسے فارمولے ہیں جس کے اندر 3 چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے H2SO4 سلفیورک ایسڈ ہے تو H2SO4، تو سلفیورک ایسڈ تبھی بنے گا جب آپ تینوں کا ذکر کریں گے، ہائیڈروجن، آکسیجن اور سلفر کا۔ یہاں پر بھی یہ وضاحت ہے 3 چیزوں کے ساتھ کہ جس طرح آپ پہلے موبائل فون آپ لے کر آتے ہیں، آپ اس کو خریدتے ہیں تو اب اس کے ساتھ آپ پابند ہے کہ اس کے اندر سم ڈالیں، پھر آپ کو یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ سم کے ساتھ اس میں کریڈٹ بھی ہونا چاہیے، بیلنس ہونا چاہیے جس سے میں کال کر سکوں۔ تو اس طرح یہ ہے کہ ایمان ان 3 چیزوں سے بنتا ہے، آدمی دل سے تصدیق کرتا ہو، زبان سے اقرار کرتا ہو، اور اس کے بعد اپنے عمل سے ثابت کر دے۔ ورنہ اگر وہ صرف یہ سمجھتا ہے کہ منزل من ربی کا بالحق ہے، کہ اللہ کی طرف سے منزل ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا ہے، مگر اس کے اصول اور ضابطے کو اپنی زندگی میں نہیں لاتا، تو یقیناً وہ انہی کے صف میں کھڑا ہو جاتا ہے جن کو ہم یہود اور نصارہ کہتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے اپنے کتاب کے بارے میں وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ صِدْقًا وَعَدْلًا تمییز کے طور پر یہاں پر آئے ہیں کہ اس لیے حالت نصب میں فرمایا تیرے رب کی باتیں، تیری رب کے جو کلمات ہیں وہ تمت مکمل ہو چکے ہیں، پورے ہو چکے ہیں، صدقاً سچائی کے لحاظ سے بھی اور انصاف کے لحاظ سے بھی۔ اب جب چیز تمام ہو جائے، مکمل ہو جائے، تو اللہ وحدہ لا شریک اس کی گواہی دیتا ہے۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم،
वअतममतु अलैकुम निअमती वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सूरह मायदा की आयत नंबर 3 में अल्लाह फरमाता है अल-यौमा अकमलतु, आज के दिन अकमलतु मैंने मुकम्मल कर दिया। क्या मुकम्मल कर दिया? लकुम तुम्हारे लिए, दीनकुम तुम्हारा दीन। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने दीन की शर्त लगा दी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया मुकम्मल नहीं हुई और ऐसी चीज़ें बनेंगी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मौजूद नहीं थी। उनमें से कुछ चीज़ों का अल्लाह ने जिक्र किया है कुरान मजीद में, कुछ का इशारा कर दिया है। सूरह नहल के शुरू में ना, पहले रुकू में अल्लाह फरमाता है वल खैला वल बिगाला वल हमीरा, वल खैला घोड़े, वल बिगाला और खच्चर, वल हमीरा और गधे। तो सावधान है, घोड़े, खच्चर और गधे आप बता सकते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मौजूद थे? जी सर, मौजूद थे ना। मौजूद थे जी। अल्लाह ताला फरमाता है वल खैला वल बिगाला वल, आपको जानते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़े रखे हुए थे, आप अलैहिस्सलाम ने सवारी की है उनके ऊपर। और एक सहाबी मुआज़ बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी आपको मालूम होगा, उनको कहते हैं रदीफुन नबी अलैहिस्सलाम के, नबी के रदीफ। ये आपको पता है, शेरों में ना, उर्दू शेर के अंदर रदीफ और काफिया चलता है। तो रदीफ कहते हैं जो पीछे बैठा हुआ हो। अब ये पीछे बैठे हुए थे इसलिए उनको कहा जाता है रदीफुन नबी। तो आप अलैहिस्सलाम घोड़े पे सवार हैं तो वो पीछे बैठे हुए हैं। इस तरह की कई हदीसें आपको मिल जाएंगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये जानवर मौजूद थे। अल्लाह ताला फरमाता है वल खैल वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा व ज़ीना, ताकि तुम लोग इस पे सवारी करो और ये तुम्हारी जीनत भी हैं। घोड़े भी जीनत हैं, जानवर जीनत होते हैं और ये आपके लिए कई तरीके से काम आते हैं। फिर फरमाया लितरकबूहा। अब यहाँ समझना है आपने कुरान मजीद के ना अकीदे को इस्लाह करने की तरीकेकार को। लितरकबूहा, इन तीनों चीजों का मकसद ये बयान किया गया है कि ताकि तुम इन पे सवार हो, घोड़े पर भी, खच्चर पर भी और गधे पर भी। ठीक है जी। तो हमारे यहाँ आपको पता है कि बाज लोग समझते हैं कि इनमें से एक जानवर के बारे में तो वो समझते हैं कि उसकी आपको मालूम ही होगा कि एक गिरोह हमारे दरमियान ऐसा मौजूद है जो घोड़े को बहुत मुकद्दस समझता है और उसके नीचे से गुजरना समझता है कि जिसमें इबादत है। मालूम होगा आपको। जी सर। तो अल्लाह ताला फरमाता है लितरकबूहा, कि तुमने तो सवार होना है कि नीचे से गुजरना है। ये भी कुरान मजीद ने बड़ी खूबसूरती से बाज अकायद की वैसी इस्लाह कर दी है, बड़ी सादगी से। इसको कहते हैं मंतूक, कि घोड़े का काम भी है कि आप उसके ऊपर सवारी करें, गधे का काम भी है कि उसके ऊपर सवारी करे, और खच्चर का काम भी है उसके ऊपर सवारी करें, ना कि वो आप पे सवारी कर रहा हो। उलट बात है। इसको इंग्लिश में कहते हैं टू पुट दी हॉर्स बिफोर द कार्ड, यानी कि एक घोड़ा पीछे है और खच्चर जो उसका कार्ड, उसका जो छकड़ा है वो आगे लगा हुआ है। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमाता है कि तेरे रब के कलिमात दुनिया, और फरमाया वह यखलुकु मा ला तालमून, अल्लाह ऐसी चीजें भी पैदा करेगा जो तुम नहीं जानते। तो बाद में जहाज पैदा कर दिया, हेलीकॉप्टर बना लिया, अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी सलाहियत दी, लेकिन दीन मुकम्मल हो चुका है। दीन में ना कमी है ना कोई ज्यादती है, वो उस तरह का उस तरह ही रहेगा। और दुनिया का हर मसला हमें नजर ना आए या ना आए, उसका हल कुरान मजीद में मौजूद है, सुन्नत इलाही में मौजूद है और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद है। इसलिए अल्लाह फरमाता है वह तम्मत कालिमत रब्बी का, तेरे रब के जो कलिमात हैं वो सच्चाई के लिहाज से भी और अदल के लिहाज से भी तमाम हो चुके हैं, मुकम्मल हो चुके हैं। और इसकी वजाहत फरमाई अल्लाह वहदहु ला शरीक ने दूसरे मुकाम पर। फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। फरमाया मेरा जो नबी है वो खातमन नबिय्यीन है, नबियों को ख़त्म कर देने वाला, मतलब मोहर लगाने वाले जिसको कहते हैं। इनके बाद किसी और नबी ने नहीं आना, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन मुकम्मल हो चुका है। दुनिया जो है वो चलती रहेगी, दीन बहरहाल मुकम्मल हो चुका है। और इसकी मिसाल आप यूँ समझ सकते हैं कि आप नमाज ज़ोहर की रकात जो फ़र्ज हैं वो 4 ही रहेंगी या 6 या 8 की जा सकती हैं? नहीं सर, कोई तब्दीली नहीं हो सकती। नहीं था, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि आप अपनी सवारी तब्दील कर सकती हैं। आप स्कूटर ले सकती हैं, मोटरसाइकिल ले लें, थोड़ी दिनों बाद आप गाड़ी ले लें। क्या ख्याल है जी? यू एग्री और नॉट? जी यस सर। सर। आप अपने हालात दुनियावी लिहाज से आप जब भी गाड़ी ले लें, गाड़ी बेच दें, गाड़ी नई ले आएं। इससे ना हमें वजाहत हो जाती है। ये बाज लोग ना बिदात के अंदर, बिदात को फरोग देने वाले, वो बड़ी दलील पेश करते हैं। देखें जी, आपने गाड़ी सवारी की है, ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आपने भी सवारी नहीं लिया था, ये भी बिदत है। तो उनको ये हमने बताना है कि जनाब दीन मुकम्मल हुआ, दुनिया मुकम्मल नहीं हुई। हम ये समझ बैठे हैं कि दुनिया भी मुकम्मल हो गई है, तो दुनिया मुकम्मल नहीं हुई, बल्कि क्या मुकम्मल हुआ है? दीन मुकम्मल हुआ है। दीन। दीन तमाम हो चुका है। तो जनाब रखते रखते अब 4 ही रहेंगी। जुमे के दिन ही पढ़ा जाएगा। ये नहीं कोई आदमी कह सकता है कि चलो यार आज मंगल है तो मंगल को
میں جمعہ منگل کو پڑھ لیتا ہوں، جمعے والے دن میں کہیں اور چلا جاؤں گا. تو یہ تبدیلیاں جو ہیں نا ہم دنیاوی معاملات میں کر سکتے ہیں، دینی معاملات فکس ہیں، مکمل ہو چکے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم. اللہ نے یہ نہیں فرمایا الیوم اکملت لکم دنیاکم کہ تمہاری دنیا میں نے مکمل کر دی ہے. دنیاوی چیزیں دین سے نہ ٹکراتی ہوں، حلال جائز اور درست ہیں. آپ چاہے گاڑی پہ سفر کریں، ہونڈا لے لیں، ٹویوٹا لے لیں، کوئی اور گاڑی لے لیں، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ میری بنائی ہوئی نعمتوں سے مالا مال ہو، اور جو میں نے مال اس کو دیا ہوا ہے اس میں سے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھی خرچ کرے، اپنے جسم پر بھی لگائے. اللہ نے قرآن میں سورہ اعراف میں یہ فرمایا ہے قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، بلکہ فرمایا بھلا یہ کون ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرا رہے ہیں. یہ جو ہے نا آپ کے اسپیشلی یہودیوں کے راہب، عیسائیوں کے راہب، یہ نا کئی چیزوں کو حرام سمجھ بیٹھتے تھے کہ ہم نے یہ بھی نہیں کھانا، ہم نے یہ بھی نہیں کھانا، ہم نے شادی نہیں کرنی، ہم نے نکاح نہیں کرنا، ہم نے فلاں کھانا نہیں کھانا، فلاں کھانا نہیں کھانا. اللہ فرماتا ہے کہ اس کو حرام کس نے کیا ہے؟ طیبات کھاؤ مگر کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو. اس لحاظ سے آپ کے رب کے کلمات صدق کے لحاظ سے، عدل کے لحاظ سے، سچائی کے لحاظ سے، انصاف کے لحاظ سے مکمل ہو چکے ہیں. اور آگے فرمایا، آگے مزید وضاحت کی ہے لا مبدل لکلماتی. یہ لا ہے لائے نفی جنس. لائے نفی جنس کی پہچان ہوتی ہے کہ اس کے بعد آنے والا جو لفظ ہوتا ہے اس کے آخر میں زبر ہوتی ہے، وہ منصوب ہوتا ہے، حالت نصب میں ہوتا ہے. تو فرمایا لا مبدل لکلماتی، کہ اس کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے. وہ هو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے. یہ جی آپ کا لیسن آج مکمل ہو جاتا ہے. جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.